अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। नावल का नाम जुनून तेरा, पार्ट 2। वक्त का काम है गुजरना, सो वो गुजरता चला गया। गुजरने वाले 1 साल के अरसे में क्या कुछ नहीं हो गया था। फातेह वास्ती का बिजनेस बाकिर इब्राहिम की मेहरबानी से बिल्कुल बर्बाद होकर रह गया था। और अब हालात ये थे, समीरा बेगम जो कभी हीरे के ज़ेवरात से कम पर जाती नहीं थी, अब खालिस ज़ेवरात की शक्ल देखने को तरस गई। चारों बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना बंद कर दिया, क्योंकि वो सब अपर क्लास के थे और उनके महंगे अकाउंटिंग और होटलिंग प्लान्स में शरीक होकर वो शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। फातेह वास्ती का एक ही बेटा था जो अभी स्कूल स्टूडेंट था, सो वो उसे कोई जिम्मेदारी भी नहीं सौंप सकते थे। बाकी बेटियां बिजनेस की दुनिया को कोई समझ बूझ नहीं रखती थीं। सारे वफादार मुलाजिम भी साथ छोड़ गए थे, क्योंकि वो मालिकों से लाख वफादार सही, लेकिन पेट की भूख भी बड़ी जालिम चीज़ होती है। अब वास्ती घराने का हाल यूं था जैसे बंगले में कंगले। आजमाइश इतनी बढ़ गई थी कि अब उन्हें वसी व अरीज वास्ती वाला भी बेचना पड़ रहा था और एक बेहतर इलाके में छोटा सा फ्लैट खरीदने वाले थे। दूसरी तरफ नौमान इस सुबह के बाद बहुत बारी चक्कर लगा रहा था। साथ ही अब इसकी तबीयत में कुछ मैच्योरिटी भी आ गई थी, क्योंकि अब वो सियासी तौर पर भी मुहतरिक हो चुका था। केस का वही हाल था। वो खून गरमा देने वाले अपने सच्चे जज्बात पर्ची पर लिख कर नौमान को देता, जिन्हें नौमान रट लेता और फिर सारी या फिर कह लें बेवकूफ़ अवाम की वाह समेट लेता। केस नौमान को अपनी लिखी तकरीर याद करवा रहा था जब उसका फ़ोन बजने लगा। अस्सलाम वालेकुम सर, रहमान अलू का कॉल पर पकड़ के वो एहतराम से बोला। वालेकुम अस्सलाम केस, बेटा इस एड्रेस पर आ जाओ। उन्होंने एड्रेस बताया, जिसे केस ने जल्दी डायरी में उतार लिया। यहाँ मुझे एक घर बेहद पसंद आया है, मुझे कुछ ज़रूरी काम पर गया है, सो तुम जाकर उनसे बात कर लो। माजिद, उनका सेक्रेटरी वहाँ ही मौजूद है, बाकी बात तुम्हें समझा देगा। ओके सर, मैं समझ गया, अल्लाह हाफिज़। राब्ता मुंतफ़ करके उसने नौमान को अपने जाने का बताया और अपनी ब्लैक हेवी बाइक पर सवार हो गया। फातेह वास्ती रहमान अलूवी के सेक्रेटरी माजिद को अपने घर का दौरा करवा रहे थे। ऊपर अपने कमरे की गैलरी में खड़ी चाहत अफसरदा सी जैसे आखिरी बार अपने घर के छोटे से मगर खूबसूरत बाग को देख रही थी। जब घर का गेट खुला था, चाहत की तवज्जो भी उस तरफ चली गई और अंदर आती इस स्याह हेवी बाइक को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। ये वही बाइक है, 100% वही है। हैरानगी से बराती हुई वो तेज़ी से मुड़ी थी। हेलमेट उतार कर केस ने तो सैफी नज़रों से फूलों से भरे हुए छोटे से लॉन को देखा। बड़े से गुलाब के फूल को देखकर वो खुद उसकी तरफ बढ़ने से रोक नहीं सका। जब चाहत ने झटके से उसे अपनी तरफ घुमाकर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। भले ही 1 साल गुजर चुका था, लेकिन उस शब की अज़ियत चाहत को भूलती न थी। थप्पड़ पर केस का हाथ भी फिज़ा में बुलंद हुआ था, लेकिन अपने सामने उस छुई मुई सी वो
سرخ و سفید لڑکی کو دیکھ کر اس نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر پھولوں میں گر یہ بلا شبہ اس کی زندگی کا پہلا تھپڑ تھا۔ غصہ تو کیس کو بہت آیا تھا، لیکن غصے سے زیادہ اسے حیرانگی تھی۔ یہ تھپڑ کیوں مارا ہے آپ نے مجھے؟ کیس کی آنکھیں حیرت سے ابل رہی تھیں۔ کیونکہ آپ اس کے قابل ہیں، چاہت نتھنے پھیلا کر بولی۔ اچھا، لیکن ایسا بھی کیا کر دیا ہے میں نے؟ کچھ بتانا پسند کریں گی؟ کیس نے دلچسپی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو اس کے سامنے کھڑی کچھ زیادہ ہی پدی لگ رہی تھی۔ وہ کمینے شخص ہی تھے جس نے سی سائیڈ پر مجھے وہ گھٹیا قسم کا محبت نامہ دیا تھا۔ چاہت کی انگلی لہرا لہرا کر بولنے پر پہلے تو کیس کچھ سمجھ نہیں سکا۔ تھوڑا ذہن پر زور دیا تو یکدم ہی ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ یقیناً اسی نعمان سمجھ رہی تھی۔ کیس نے اسے غلط فہمی دور کرنے کا سوچا، لیکن اس وقت اس کا ذہن اسے شرارت پر آمادہ کر رہا تھا۔ جب ہی اپنا سر زور زور سے ہلانے لگا۔ ہاں جی، یاد آ گیا۔ وہ دراصل میں نے تو بس اسے سہانے موسم کو اور سہانا بنانے کے لیے آپ سے فلرٹ کرنا چاہا تھا۔ آپ دل پر ہی لے کر بیٹھ گئیں۔ سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے کیس بے پرواہی سے بولا۔ مگر اس چٹ پر میرا نام لکھا تھا، یونیورسٹی کا بھی حوالہ دیا تھا آپ نے تو آپ۔ کیس نے اپنے ہی مذاق میں الجھ کر رہ گیا چاہت کی اس بات پر۔ اوہو، تو یہ ہی نومی کی یونیورسٹی کرش۔ دل میں سوچتے ہوئے کیس نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور اسے یہ اعتراف کرنے میں کوئی آر نہیں تھی وہ مجسم حسن تھی۔ جی ہاں، میں آپ کا یونی فیلو بھی رہ چکا ہوں، لیکن سی سائیڈ پہ میں نے آپ سے صرف فلرٹ کیا تھا۔ اگر آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہیں تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں اور اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ اس بیچارے کے وہم و گمان میں بھی نعمان کی دلی کیفیت نہیں تھی۔ کیس اس سب کو صرف کرش اٹریکشن فلرٹ سمجھ رہا تھا۔ جب ہی نعمان کو بچانے کے لیے الزام اپنے سر لے کر معافی بھی مانگنے لگا۔ خوش فہمی مائی فٹ۔ میں وقت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھی جب آپ نے وہ گھٹیا حرکت کی تھی، چاہت ترک کر بولی، اور آپ کی بار۔ کیس کا رنگ صحیح معنوں میں اڑا تھا۔ جلدی جلدی سگریٹ کے کش لیتے ہوئے وہ دل ہی دل میں نعمان کو سلواتین بھی سنا رہا تھا۔ آپ بس معافی مانگ کر ہاتھ نہیں جھاڑ سکتے؟ آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے آپ کی اس نام نہاد غلطی کی وجہ سے میں نے کیا کچھ سہا؟ چاہت کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کیس کو ایسا لگا جیسے اس کا دل ان بھرے ہوئے نیند کٹوروں میں ڈول رہا ہے۔ بمشکل اپنے ڈولتے دل کو ڈپٹ کر کیس نے چہرے پر لاپرواہی کا ماسک چڑھا لیا، جبکہ چاہت اس کی خاموشی پر جھنجھلاتے ہوئے گھر کے اندر جانے کے لیے مڑ گئی، کیونکہ کیس کی شکل دیکھ دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے پھٹنے کو ہو رہا تھا، اور اسے جاتا دیکھ کر کیس نے بے اختیاری میں اس کی کلائی پکڑ کر گھما ڈالا اور سگریٹ کا دھواں چاہت کے منہ پر چھوڑ کر اس نے اپنی سیاہ آنکھیں
سکیر لیں۔ بتاؤ تمہارا کیا نقصان ہو گیا میری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے؟ مدعا ممکن ہوا تو ضرور کروں گا۔ آپ کر لیں گے مدعا؟ آپ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے میرے ہسبینڈ نے مجھے طلاق دی، میرے پاپا کا بزنس ڈوب گیا اور آج ہمیں ہمارا یہ گھر بیچنا پڑ رہا ہے۔ بتائیں اب آپ کیا کر لیں گے؟ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے چیخ کر بولا، سب سے پہلے تمہیں تمہارا ہسبینڈ لوٹائیں گے۔ دائیں آنکھ ڈبا کر کہتے ہوئے وہ چاہت کو واجب اٹکل لگا، اس کا آپ سے تم پر آنا بھی چاہت کو بالکل پسند نہیں آیا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت کول لگ رہے ہیں آپ۔ قتل کرنے کا دل کر رہا ہے میرا آپ کو۔ اس کے ہاتھ پر اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن گاڑ کر چاہت نے اپنے خیالات اس فلٹری شخص پر ظاہر کرنے میں کوئی آڑ نہیں محسوس کی۔ قتل کر نہیں سکتی تھی، کم سے کم زبان سے کہہ تو سکتی تھی نا، میں قتل ہونا چاہتا ہوں۔ دل پر ہاتھ رکھ کے وہ بڑے عاشقانہ انداز میں بولا، مگر میں اپنے ہاتھ کے فلٹری خون سے گندے نہیں کرنا چاہتا۔ ہاتھ چھڑوانے کے لیے زور آزمائی کرتے ہوئے چاہت کے دل میں جو آ رہا تھا وہ بول رہی تھی، اوہ مائی گاڈ، فلٹری خون۔ اس عجیب منطق پر وہ منہ پھاڑ کر ہنسا تھا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا تھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ مر جائیں آپ۔ گھر کے اندر بھاگتے بھاگتے چاہت کو کچھ اور نہیں سوجھا تو بھاگتے بھاگتے ہی گردن موڑ کر بددعا دے ڈالی، ارے میڈم آپ کی بددعا ٹھا کر لگی ہے، سچی ہم مر مٹے ہیں آپ پہ۔ کیس نے مزے سے کہکا لگایا۔ بولا تھا چاہت نے اس کی بات سنی ضرور، لیکن توجہ دینا ضروری نہیں سمجھی۔ کوئی اتنا بے غیرت بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شرمندگی نہیں؟ اپنے کمرے میں آ کر بڑبڑاتے ہوئے چاہت بستر پر اوندھی گر گئی۔ اور پھر فاتح وسطی اپنی فیملی کو لے کر اس شہر کے بیچوں بیچ بنے قدرے بہتر فلیٹ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ یہاں سارا دن ٹریفک کا شور رہتا تھا، جس کی وجہ سے شروع میں سب کو بے انتہا مسئلہ ہو رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب نے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا۔ یہاں فاتح عالم واقعی خوش نصیب نکلے تھے کہ مالی حالات بدلنے کے بعد ان کی شریک حیات سمیرہ بیگم اگرچہ کچھ چڑچڑی ہو گئی تھیں، لیکن ساتھ ہی تعاون کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھیں۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر اپنے کروڑ پتی بھائیوں کے گھر جا کر نہیں بیٹھ گئی تھیں۔ دولت کی ریل پیل نے انہیں کچھ مغرور اور کافی حد تک لاپرواہ بنا دیا تھا، لیکن وہ طبیعتاً بہت اچھی تھیں۔ اگرچہ بینک میں 4-5 لاکھ اب بھی موجود تھے، لیکن حالات ایسے بھی خوشگوار نہ تھے کہ وہ لوگ سیاہ خرچیاں کرتے پھرتے۔ 3 بچے اب بھی پڑھائی کے دور سے گزر رہے تھے، اور بدقسمتی سے فاتح وسطی کی کوئی اولاد ایسی قابل نہیں تھی جس کے فیوچر کو لے کر وہ ایکسائٹڈ ہوتے۔ ان سب کو معاشرے میں احساس شرمندگی سے بچنے کے لیے ایک بڑی ڈگری کی ضرورت تھی۔ ان کی نظر میں تعلیم کا مطلب صرف ایک بڑی ڈگری کا ہونا تھا۔ خبر جیسی بھی صحیح گزر رہی تھی۔
اصل مسئلہ تب ہوا جب بچا کچا بزنس جس کی آس پر سب لوگ کچھ حد تک پرسکون تھے کہ ایک نہ ایک دن وہ بزنس اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا۔